आपका मेज़बान हकीम ज़ुबैर अब्बासी प्रोग्राम बैठक में ज़ुबैर अब्बासी के साथ आपके सामने हाजिर है। आज का प्रोग्राम जिसका मौजू हमने रखा है इत्तेहाद उम्मत कैसे मुमकिन है। ये इस वक्त का इंतहाई अहम मौजू है, बल्कि यूँ कहिए कि एक तरीके से उम्मत की कमज़ोरी है। अंग्रेज़ ने जब बरसग़ीर पाक व हिंद के ऊपर अपनी हुक्मरानी की तो उस वक्त 2500 अंग्रेज़ जो ऑफिसर्स थे उन्होंने इतनी ढेरों जो है वो पब्लिक के ऊपर हिंदुस्तान के अंदर जो कब्ज़ा किया हिंदुस्तान के ऊपर, और हम पर उस वक्त जो हुकूमत की वो एक कानून था, वो कानून उसने बनाया, वो मुतारिफ़ कराया, वो डिवाइड एंड रूल का, कि इनको तकसीम किया जाए और इनके ऊपर हुकूमत की जाए। तो मैं समझता हूँ कि वो जो कानून बना हुआ था तकसीम करने का और फिर हम ही पर हाकिम बनने का, तो ये कानून आज तक लागू है और हम उनकी हुक्मरानी के अंदर आज भी मौजूद हैं। और तफरक़ाबाजी के अंदर, फ़िरक़ावारियत के अंदर, ग्रोहों के अंदर, वो चाहे मसलकी तासुब हो या फिर फ़िरक़ावारियत हो या फिर इसी तरह लिसानियत की तकसीम हो, हम हर लिहाज से इसका शिकार हो चुके हैं। अगर हम कौमियत की बात करें तो हम पंजाबी, पठान, महाजिर, सिंधी, बलोच। अगर हम मसलकों की बात करें तो हम देवबंदी, बरेलवी, अहलदी, शाफ़ी, हमली। यानी इतनी ज़्यादा तकसीम के अंदर हम जा चुके हैं जिससे वापसी आना एक मुहाल नज़र आ रहा है। इस वक्त मेरे साथ यहाँ पे उलमा इकराम मौजूद हैं जो इंशाअल्लाह इस बात का हल ढूंढने की पूरी भरपूर कोशिश करेंगे कि आया कि हम देवबंदी, बरेलवी, अहलदी, शाफ़ी, हमली जो कुछ भी हैं, लेकिन हम मुसलमान हैं, तो अपनी उम्मत को इत्तेहाद की दावत कैसे दें। लाज़मी सी बात है, ये उलमा इकराम का काम है कि वो अपनी स्पीच के ज़रिए लोगों को इत्तेहाद की दावत दें। वतन अज़ीज़ पाकिस्तान की सलामती भी इसी में मुमकिन है और इस्लाम की सरबुलंदी भी इसी में मुमकिन है। मेरे साथ जनाब इस वक्त मौजूद हैं अल्लामा असलमुर रहमान अल हुसैनी, बानी व मोहतरम इस्लामिया ट्रस्ट कराची। मैं आपको खुशामदीद कहता हूँ। इनके साथ ही तशरीफ़ रखते हैं अल्लामा हुसैन मसूदी साहब जो कि एक इस्लामिक स्कॉलर हैं। आपको भी प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं। इस तरफ मेरे साथ जनाब मौलाना सैयद इलियास शाह साहब, इमाम ख़तीब जामा मस्जिद ज़ैनब, गुलिस्तान कॉलोनी मौजूद हैं। आपको भी इस प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं। आपके साथ ही तशरीफ़ रखते हैं डॉक्टर अबू इंशा कारी खलील रहमान जावेद साहब जो कि नायब नाज़िम आला है मरकज़ी जमीयत अहले हदीस पाकिस्तान के। आपको भी इस प्रोग्राम में खुशामदीद। बहुत शुक्रिया आप सबका जी, बहुत बहुत शुक्रिया कि आप लोग इस प्रोग्राम में आए। और यकीनन जो नीयत है वो हमारी यही है कि हम लोगों को एक अच्छा पैगाम पहुंचा सकें। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कुरान मजीद में भी इत्तेहाद की दावत दी है और फ़िरक़ावारियत से मना किया। वातसिमू बिहब्लिल्लाहि जमीअन वला तफ़र्रक़ू। इसी मौजू को लेकर हम चलेंगे। हज़रत आपसे इस बात को शुरू करते हैं। आप फरमाइए, इत्तेहाद उम्मत कैसे मुमकिन है इन हालात में कि जब हम बहुत ज़्यादा तक़सीम हो चुके हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मोहतरम जनाब ज़ुबैर अब्बासी साहब, आपका बहुत शुक्रिया कि आपने निहायत ही अहम मौजू पर एक उलमा इकराम की आराह को पेश करने के लिए एक बैठक के नाम से प्रोग्राम तरतीब दिया। आपकी जो काविशें, कोशिशें हैं, हम दुआ गो हैं कि अल्लाह ताला आपकी काविशें, कोशिशों को अपनी बारगाह में कबूल फरमाए और उम्मत की बेहतरी के लिए एक आसान और बेहतर रास्ता मुतय्यन फरमाए। आमीन आमीन। अल्लाह अज़्ज़ व जल का फरमान है कुरान मजीद के अंदर कि वातसिमू बिहब्लिल्लाहि जमीअन वला तफ़र्रक़ू, कि अल्लाह की रस्सी को मजबूती से थामो और ग्रोहबंदी का शिकार मत हो जाओ। इस वक्त जो जिस बात की ज़रूरत है वो है इत्तेहाद उम्मत। इत्तेहाद दो चीज़ों का होता है। एक इत्तेहाद तो ये है कि लुग़वी माना में भी अगर हम गौर करें तो इत्तेहाद का माना ये है कि दो चीज़ों का किसी एक चीज़ पर मुत्तफ़िक हो जाना या दो जमातों का किसी एक चीज़ पर मुत्तफ़िक हो जाना। तो उम्मत का जो इत्तिफ़ाक़ है या इत्तेहाद, एक बनिस्बत यानी मामला कुफ्र में ईसाइयत, यहूदियत, नसरानियत, उनके मद्दे मुकाबिल इत्तेहाद व इत्तिफ़ाक़, अल्हम्दुलिल्लाह ये तो तमाम मसालिक के अंदर भी मौजूद है कि जितने भी हमारे मसालिक हैं, चाहे वो मसलक अहले सुन्नत हो, मसलक देवबंद, मसलक अहले तशय्युअ या फिर मसलक अहले हदीस, आलम कुफ्र के बनिस्बत आलम इस्लाम में इस बात पर इत्तेहाद इत्तिफ़ाक़ मौजूद है कि जब भी कुफ्र की बात आती है तमाम मसालिक, तमाम मज़ाहिब हर चीज़ से बालातर होकर यकजान होकर कुफ्र के मुकाबले में खड़े हो जाते हैं। बहुत बड़ी मिसाल इस वक्त फ़लस्तीन का जो इशू है। जी बिल्कुल, फ़लस्तीन का मामला आपके सामने है कि फ़लस्तीन पर जब एक आलम कुफ्र की जानिब से हमला हुआ तो आलम इस्लाम यकजान और यक कालिब होकर एक जगह जमा हुए। आप देखें तमाम जमातों ने इस पर प्रोटेस्ट भी किया और खुलकर सामने भी आई और मुखालफत भी किया। अब जहाँ तक ताल्लुक़ है दूसरे मामलात में कि ये जो ग्रोहबंदी है, मसलक अहले सुन्नत एक तरफ खड़ा हुआ है, मसलक देवबंद एक तरफ है, मसलक अहले तशय्युअ एक तरफ है, मसलक अहले हदीस अलग जानिब जा रहा है। तो इसके जो जहाँ तक ख़त्म करने की बात है तो
یہ ناممکن تو نہیں لیکن مشکل ضرور ہے۔ اس کی وجوہات یہ ہیں کہ اس کو ختم کرنے کے لیے آپ کو آج سے 1400 سال پیچھے جانا پڑے گا۔ لیکن علامہ صاحب بات یہ اس مشکل کے حل کے لیے ہم بیٹھے ہیں۔ جی بالکل انشاءاللہ۔ تو دیکھیں اس مشکل کو ہی ہم نے حل کرنا ہے آسان انداز۔ انشاءاللہ جب کاوشیں کوششیں ہوں گی تو ضرور حل ہو جائے گا۔ میں اسی طرف ہی جا رہا ہوں کہ جیسا کہ میں نے بتایا کہ اس کو 1400 سال پہلے کی طرف جانا ہوگا، کہ درمیان کی جو ہماری تاریخ ہے جب ہم مطالعہ اس کا کرتے ہیں تو صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی مجمعین کی ذات ہے اور ایک طرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات ہے، صرف وہیں پر ہی تفرقہ نہیں ہے۔ اس کے بعد جب ہم آگے کی طرف جاتے ہیں تو گروہ در گروہ یہاں سے جدا ہوتے جا رہے ہیں۔ تو وہ جو ایک سواد اعظم تھا وہاں سے وہ ٹکڑے جدا جدا ہوتے جا رہے ہیں، کہ وہ جو ایک راستہ تھا جس پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا کہ ستفترق امتی 73 فرقۃ کلہم فی النار الا واحدہ، کہ میری امت جو ہے 73 فرقوں میں تقسیم ہو جائے گی سوائے ایک کے باقی جہنمی ہوں گے۔ تو صحابہ اکرام نے اس پر ارشاد فرمایا، صحابہ اکرام نے پوچھا کہ یا رسول اللہ وہ قوم ہے؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ما انا علیہ و اصحابی، اور دوسری روایت کے اندر ہے کہ ہم الجماع، کہ وہ جماع ہے۔ تو ایک موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب اسی طرح کا فتنے اور قیامت کی جب نشانیوں کے بارے میں بات چیت کر رہے تھے تو اس وقت صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی مجمعین نے پھر سوال کیا کہ ہمارے لیے اس موقع پر کیا ہے کہ جب امت کے اندر اس قدر تقسیم ہو جائے گی کہ گروہ در گروہ ہو جائیں گے، لوگ ایک دوسرے پر طعن و تشنی کریں گے، لوگ ایک دوسرے کو اسلام سے خارج قرار دے رہے ہوں گے، گروہ در گروہ اسلام سے لوگ جدا ہو جا رہے ہوں گے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اس وقت کہ تم پر لازم ہے کہ تم سواد الاعظم کی پیروی کرو، من شذ شذ فی النار، تو بس جو اس سے پھر جدا ہوگا وہ پھر جہنم کی طرف چلا جائے گا۔ تو ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اپنی اس تاریخ سے سبق لیتے ہوئے آج سے تھوڑا سا پیچھے چلے جائیں اور جہاں سے گروہ بندیاں شروع ہوئی ہیں اسی جگہ سے اسٹاپ لے لیں، اور اسٹاپ لینے کے بعد سے اسی نقطہ نظر پر سب متفق ہو جائیں، تو انشاءاللہ مجھے یقین ہے کہ جو ہمارے امت کا شرازہ جو بکھرا ہوا ہے یہ یکجان دوبارہ سے ہو جائے گا۔ علامہ صاحب آپ سے جاننا چاہوں گا، جیسے کہ شیخ نے فرمایا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بہت سارے گروہ ہوں گے، اس میں سے ایک گروہ جنتی ہوگا۔ اب بات یہاں پر مزید یعنی ایک اختلافات کی فضا یہ قائم ہوتی ہے کہ آپ چاروں اس وقت مسالک کے ایک طریقے سے نمائندے بیٹھے ہوئے، اب آپ نے کہنا ہے وہ گروہ میرا ہے، آپ نے کہنا ہے وہ گروہ میرا ہے، آپ یہی کہیں گے، آپ بھی یہی کہیں گے، تو اس اختلافی فضا کے اندر ہم اس گروہ کو کہاں سے ڈھونڈیں کہ وہ گروہ جو جنتی ہوگا، جو صحابہ کے طریقے پر ہوگا، اس گروہ کی کیا پہچان ہے؟ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وبہ نستعین وہو خیر ناصر ومعین، الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وآلہ الطاہرین وصحابہ المنتخبین۔ دیکھیے بات بہت اہم ہے اور یقینی طور پہ اس میں کوئی شک و شبے کی گنجائش نہیں ہے کہ جو آپ نے یہ بیٹھک لگائی ہے، میں تو اس کو کہوں گا کہ بیٹھک پروگرام نہیں ہے، بیٹھک لگائی، جی بالکل، تو ماشاءاللہ سے حکیم، اور پھر کیا ہے تو ظاہر سی بات ہے کہ عباسی بھی ہوں تو ان کو بیٹھک لگا دینی چاہیے۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ تو میٹرو نے یہ ایک اچھا پروگرام شروع کیا ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک روزہ بیٹھک سے نہ مسئلہ حل ہوگا، جیسے کہ مفتی صاحب نے تو مفتی صاحب نے جیسے کہ اشارہ فرما دیا کہ یہ تو 1400 سال پرانا مسئلہ ہے، تو اب 1400 سال تو بیٹھیں تو پھر حل ہوگا جا کر کے۔ لیکن بات وہ ہے کہ دیکھیے قرآن مجید فرقان حمید نے بہت واضح طور پر ہمیں اور آپ کو پیغام دیا۔ سب سے پہلی بات یہ کہ جنت اور جہنم تو بہت بات کی بات ہے کہ جب قیامت آئے گی تو یہ فیصلہ ہوگا کہ کون جنت میں جائے گا اور کون جہنم میں جائے گا۔ ابھی تو ہم دنیا کی بات کر لیں کہ دنیا کو جنت بنانا ہے یا دنیا کو جہنم بنانا ہے۔ جو دنیا کو جنت بنائے گا میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہی جنت میں جائے گا، اور جو دنیا کو جہنم بنا رہا ہے اس کا مقدر کیا ہے؟ جہنم ہے۔ تو یہ فیصلہ جو آپ کا سوال ہے تو اس کا تو جواب بہت آسان سا ہو جاتا ہے کہ خداوند عالم نے ایک قانون بنا دیا کہ اسلام آیا، اسلام آدمی کو انسان بنانے کے لیے آیا تھا، اسلام مسلمان بنانے کے لیے نہیں آیا۔ پہلی بات تو یہ سمجھنا چاہیے ہمیں، تھوڑی سی یہ مشکل ہوتی ہے مگر در حقیقت یہی بات ہے۔ انسان کو انسان بنانے کے لیے خداوند عالم نے یہ شریعتیں نازل فرمائی،
اور پھر کیا ہے، انبیاء علیہ السلام آئے کہ انسان کو انسان بنا دیا جائے۔ جب انسان انسان بن جائے گا تو اس کے اندر سے ایک مسلمان باہر آتا ہے۔ ہم مسلمان کو انسان میں پہنچانا چاہ رہے ہیں، نہیں، انسان کے اندر جو خودی، جو علامہ اقبال بھی بار بار جس کی طرف اشارہ کرتے ہیں، جب خودی پیدا ہو جاتی ہے تو اندر کے انسان کے اندر سے ایک مسلمان باہر آتا ہے، وہ دنیا کو نظر آتا ہے کہ یہ انسان جو ہے مسلمان ہے۔ جب تک ہم علماء کرام، اور بہرحال میں اس میں میڈیا چینلز کو بھی کہہ دیتا ہوں، اور حکمراں بھی اس میں آتے ہیں، اور سیاستداں بھی اس میں آتے ہیں، اور ہر طبقہ زندگی اس میں آتی ہے، لیکن خاص طور پہ علماء اسلام کے حوالے سے جب ہم بات کریں گے تو علماء اسلام کی ذمہ داری اس میں سب سے زیادہ بڑھ کر کے ہے۔ اور اگر ہم اس چیز کی طرف آ جائے، کیونکہ قرآن نے واضح طور پہ ہمیں اس بات سے منادی کر دی ہے کہ گروہ بندی، فرقہ بندی، یہ سب چیزیں خدا کو ناپسند ہیں۔ علامہ صاحب نے بہت خوب گفتگو کی، میں آپ کی طرف آنا چاہوں گا۔ علامہ صاحب کا کہنا یہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے اس طرح کی تفرقہ بازی اور فرقہ واریت کو ناپسند قرار دیا ہے، تو ہم اسی موضوع کے اوپر بیٹھے ہوئے ہیں کہ آخر یہ فرقہ واریت کیسے ختم ہوگی، اتحاد امت کی فضا کیسے بنے گی، اس کے لیے آپ کیا فرمائیں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، حامداً و مسلیاً و مسلماً اما بعد۔ قرآن کریم نے سورہ آل عمران میں بہت آسان سی حل کی طرف ہمیں اشارہ دیا ہے۔ قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ تَعَالَوْا إِلَىٰ كَلِمَةٍ سَوَاءٍ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ۔ حدیث مبارکہ میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمان اور ایمان والوں کو ایک جسم اور ایک جان فرمایا ہے۔ دیکھیں، پورے اسلام کی مثال اور عالم اسلام میں بسنے والوں کی مثال ایک جسم اور ایک جان کی ہے۔ جسم کے کسی ایک حصے کو اگر تکلیف ہو، زبان اس درد کو بیان کرتی ہے، آنکھیں اس کو دیکھتی ہیں، ہاتھ اس کے مداوے کے لیے دوا کی طرف بڑھتے ہیں، پاؤں چل کر آگے جاتے ہیں اور اس دوا کو حاصل کرتے۔ اب اگر پورے جسم اس بحث میں لگ جائے ہم میں افضل کون ہے، اعلیٰ کون ہے، فضیلت والا کون ہے اور غیر فضیلت والا کون ہے، یہ موضوع بحث اگر بن جائے گا تو اس دوا کا مداوع کبھی بھی نہیں ہو سکتا ہے۔ یہاں مسئلہ ضرورت ہے دوا کی۔ اب اس میں زبان بھی استعمال ہوئی ہے، ہاتھ بھی استعمال ہو رہا ہے، آنکھیں بھی استعمال ہو رہی ہیں۔ یہ مسئلہ تب حل ہوگا جب سب مل کر اس کو کرنا چاہیں گے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی مثال سے اس بات کو واضح کیا ہے کہ اسلام اور مسلمان کی مثال ایک جسم اور ایک جان کی ہے۔ یہ ایک جسم اور ایک جان تب اپنی صحیح اصلی حالت پر رہے گا جب اس میں سب اپنا کردار ادا کریں گے۔ اب اس کو دور حاضر پر اگر ہم فٹ کرتے ہیں تو اس سے آپ اندازہ لگائیں، اس وقت ہم یہ دیکھتے ہیں ہمارے ممبر اور محراب، مساجد، ہماری گفتگو، ہمارے جلسے، ہم اس میں یہ کوشش کریں کہ ہم اپنے مسلک پر کاربند رہیں، عمل درآمد کرتے رہیں، اور دوسروں کے بارے میں ہم تان و تشنیع سے گریز کریں، دوسروں کے بارے میں ہم نقائص سے اجتناب کریں۔ یہ وہ پہلا حل ہے جس سے اتحاد ممکن ہے۔ لیکن یہاں پر تو ایک بات میں آپ کی بیچ میں قطع کلامی کرنا چاہوں گا۔ یہاں پر لوگ کہتے ہیں کہ ایک طبقہ کہتا ہے کہ اپنے مذہب کو یا مسلک کو چھوڑو نہیں، دوسرے کے مذہب یا مسلک کو چھیڑو نہیں۔ دوسرا کہتا ہے کہ نہیں، چھیڑ چھاڑ سے ہی تو سارے معاملات شروع ہوں گے، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے یعنی چھیڑا نا لا الہ الا اللہ، نفی کی۔ تو اس کے بارے میں کیا کہیں گے؟ آپ کہہ رہے ہیں کہ چھیڑنا نہیں ہے اور اس طریقے سے چلتے رہنا ہے، جب تک ان کا کہنا یہ ہے کہ چھیڑ خانی نہیں ہوگی تو پھر معاملات، ہماری دعوت کیسے آگے پہنچے گی؟ دیکھیں، اجتماعیت میں اگر کوئی آدمی اختلاف کرے گا تو وہ خود چھیڑ چھانی کرنا چاہ رہا ہے۔ تین چیزیں اسلام کی متفق ہیں، رسالت، توحید اور قیامت۔ اگر ان چیزوں میں کوئی چھیڑ خانی کرے گا تو وہ خود مسلک کو چھیڑ خانی کی طرف لینا جا رہا ہے۔ قرآن کریم نے قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ تَعَالَوْا إِلَىٰ كَلِمَةٍ سَوَاءٍ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ کی دعوت دے کر ایک بات عیسائیوں کو مخاطب کر کے کہی کہ بھئی ہمارے اور تمہارے درمیان جو مشترکات ہیں، کتاب اللہ ہے، اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، اللہ کے نبیوں کے اوپر اترنے والی وہی ہے، ہم مشترکات پر جمع ہو جائیں، اختلافی باتوں کو ہم تھوڑی دیر کے لیے چھوڑ دیں۔ پھر جو آپ کا سوال ہے کہ چھیڑ خانی نہیں کرنی، لا الہ الا اللہ، یہ تو اجتماعیت ہے، اس کے بغیر تو اتفاق ممکن ہی نہیں ہے۔ لا والی ضرب جو حضرت آدم علیہ السلام سے چلی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک، تمام انبیاء کی مشترکہ دعوت یہی تھی، اس کے بغیر تو مسئلہ شروع ہی ہو نہیں سکتا۔ ابو جہل کا اور جناب رسول اللہ کا مسئلہ بی کا اٹکا ہوا تھا، ہی کا مسئلہ جناب رسول اللہ کا تھا، بی کا مسئلہ ابو جہل کا تھا۔
آپ نے فرمایا بھی، وہ کہتے تھے یہ لات منات عزا کو ہم برا بلا نہیں کہتے، ان کے بارے میں ہمارا گمان یہ نہیں ہے کہ یہ کچھ نہیں کرتے، آپ یہ کہو یہ بھی کرتے ہیں۔ جب لا الہ الا اللہ سے مسئلہ چلے گا تو یہ اجتماعیت ہے جس کی طرف قرآن نے ہمیں دعوت دی ہے۔ دوسری بات میں نے آپ کی عرض کی، جو آپ نے کہا کہ چھیڑ خانی نہ کریں، چھیڑ خانی سے مراد یہ ہے اپنے مسلک پر عمل درآمد کرتے رہیں، دوسروں کے بارے میں نقائص، دوسروں پر کیچڑ اچھالنا، یہ وہ جڑ ہے جس سے اختلاف پیدا ہوتا ہے۔ حضرت نے فرمایا کہ اس وقت اتحاد اس طرح سے ممکن ہے کہ ہم اپنے جو مسلک ہے اس کو ہم فالو کریں، اور چونکہ ہمارے یہاں یہ ہوتا ہے کہ ہم دوسروں کو ہٹ کرتے ہیں، کرٹیسائز کرتے ہیں دوسروں کے مسالک کے اوپر، اس سے اختلاف کی فضا بنتی ہے۔ تو آپ جو آپ کے اس میں ویوز ہیں وہ آپ ذرا سا ہم کو بتائیے کہ آپ کیا بہتر سمجھتے ہیں اس کے اندر کہ اتحاد امت کیسے ممکن ہے اور کیسے پارا پارا ہو رہی ہے؟ جزاکم اللہ۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ ہمیں گفتگو کا سلسلہ یہاں سے کرنا چاہیے تھا کہ اتحاد ہے کیا۔ جب تک مرض کا پتہ نہ چلے کہ ہمارے اتحاد کیوں نہیں ہو رہے، ہمیں بیماری کیا ہے صحیح۔ ہمارے معاشرے میں، آپ تو ماشاءاللہ حکیم صاحب ہیں، تو جب تک بیماری کی تشخیص نہ ہو تو علاج کے لیے سارے تجربات ناکام ہوتے، اور یہی وجہ ہے کہ تقریباً صدیاں بیت گئیں یہ کوشش کرتے ہوئے لیکن کہ ہم متحد ہو جائیں۔ اس کی یہی وجہ ہے کہ جو چیزیں متحد کرنے والی ہیں ہم ان کو بطور علاج نہیں لاتے۔ جیسے قرآن مجید نے اتحاد کی جو تعریف کی، ایک وہ تعریف ہے، اور ایک تعریف ہے جو ہمارے ہاں عوام الناس میں پائی جاتی ہے۔ عوام الناس میں، حکومت کے ایوانوں میں، سیاستدانوں میں اور دنیا بھر میں وہ تعریف ایک پائی جاتی ہے۔ وہ یہی تعریف ہے جو آپ نے تھوڑا سا حضرت سے سوال کرتے ہوئے بھی کہا کہ جی یہ لوگ کہتے ہیں کہ جی اپنا مذہب چھوڑو نہیں اور دوسرے کا چھیڑو نہیں۔ یہ بڑی شد و مد، اور یہی وہ چیز ہے جو اتحاد کے مابین سب سے بڑی رکاوٹ ہے۔ اب آپ دیکھیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہی درخواست کی گئی کہ ہم آپ کی بات ماننے کو تیار ہیں، لیکن تھوڑی سی آپ بھی ہماری مانیں۔ یہ اتحاد کی دعوت ہے، تھوڑی سی آپ بھی ہماری مانیں، تھوڑا سا آپ نیچے آ جائیں، تھوڑا سا ہم اوپر آ جاتے ہیں۔ چلو 4 دن ہم آپ کی مسجد میں آ جایا کریں گے، آپ 4 دن نہ صحیح 1 دن ہمارے آستانے پہ آپ بھی چکر لگا لیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ انہیں 2 ٹوک الفاظ میں کہو، لکم دینکم ولی دین، کہ جو تم مجھے دعوت دے رہے ہو یہ کبھی ہو نہیں سکتا۔ میں ان کی پرستش اور پوجا نہیں کر سکتا جن کی تم کرتے ہو، اور تم اس ایک خدا پر نہیں آ سکتے جس ایک خدا پر میں تمہیں دعوت دیتا ہوں۔ تو یہ دعوت توحید اور شرک کا جو فرق ہے نا، یہ کبھی بھی ایک نہیں ہونے دے گا، کبھی بھی ایک نہیں ہونے دے گا جب تک توحید نہیں آئے گی۔ جو آیت انہوں نے کوٹ کی یا اہل الکتاب تعالوا، یہ نبی کریم سے کہا گیا کہ اب یہ دعوت مسلمانوں کو نہیں ہے، ہم جو اتحاد کی دعوت دینے بیٹھے ہیں مسلمانوں کو اتحاد کی دعوت دینے بیٹھے ہیں۔ یہ ہمارے لیے اور تعجب کی بات ہے، یہ یعنی ڈوب مرنے کا مقام ہے ہمارے لیے کہ ہم دعوت اتحاد مسلمانوں کو دے رہے ہیں، جبکہ مسلمانوں کو یہ دعوت قرآن یہ کہتا ہے کہ مسلمانوں نے یہ دعوت اہل کتاب کو دی، یہود و نصارہ کو دی، اور ہمارا اپنا شرازہ بکھرا ہوا ہے، تو ہم ان کو کیا یکجا کریں گے اور کیا جمع کریں گے؟ پھر یہ جو کہتا ہے نا کہ دوسرے کا چھیڑو نہیں اور اپنا چھوڑو نہیں، اللہ نے جو قرآن مجید میں نبی سے کہلوایا قل یا اہل الکتاب تعالوا، انہیں دعوت دی کہ آؤ، یہ جو دعوت دی، یہ دعوت دینا کیا تھا اور کس بات پر آؤ؟ الی کلمۃ، ایسی بات پر سواء بیننا و بینکم، جو تمہارے اور ہمارے درمیان مشترک ہے، اللہ نعبد الا اللہ ولا نشرک بہ شیئا، ہم اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کریں گے، اس کے سوا ہم کسی کی بندگی نہیں کریں گے۔ اب یہ اہل کتاب کو کہا جا رہا ہے، لیکن اب یہ دعوت کی ضرورت مسلمانوں میں پڑ گئی۔ یہی تو المیہ ہے قاری صاحب، اس وقت بہت بڑا المیہ، اور یہی وہ چیز ہے جو ہمیں متحد نہیں ہونے دے رہی۔ تو اس کا حل کیا ہے؟ اس کا حل یہ دیکھیے، حضرت نے 1400 سال پیچھے جانے کا مشورہ دیا، میں کہتا ہوں یہ بہتر مشورہ ہے، ہمیں 1400 سال پیچھے جا کے دیکھنا چاہیے۔ صحابہ کرام میں اس قدر تفرقے، ایک دوسرے کے پیچھے نماز نہ پڑھنا،
ایک دوسرے پر کفر کے فتوے نہیں تھے، اختلافات تھے، صحابہ کرام کے زمانے میں تھے، لیکن کبھی خالد بن ولید نے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ نہیں کہا کہ تو نے تو کبھی جنگ ہی نہیں کی، سارا دن مسجد میں بیٹھا رہتا ہے، حدیثیں سنتا رہتا ہے اور میری تیرے پیچھے نماز نہیں ہوتی۔ کبھی حضرت ابو ہریرہ نے نہیں کہا تو ہر وقت تلوار لے کے گھوڑے کی پشت پر سوار رہتا ہے، کبھی مسجد میں بیٹھ کر اصحاب صفہ کے ساتھ درس نہیں لیا، لہذا میری تیرے پیچھے نماز نہیں ہوتی۔ کبھی بھی صحابہ کرام نے کسی بھی چیز کو نزع کا باعث نہیں بنایا۔ اس کی وجہ کیا تھی کہ ان سب کی بنیاد ایک تھی، صحیح، اور وہ بنیاد تھی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا قائد، رہبر، رہنما، لیڈر ہونا۔ جب تک مسلمانوں کا قائد ایک نہیں ہوگا اور وہی نہیں ہوگا جس کو اللہ نے ہمارا قائد بنایا ہے، اور وہ ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ اتحاد کا پہلا نقطہ ہے، اور صحابہ کرام نے اس پر عمل کر کے ہمیں دکھایا۔ اور قرآن بھی کہتا ہے ان تنازعتم فی شیء، یہ نہیں کہا کہ مسلمانوں میں تنازع نہ ہو، یہ تو ممکنات میں سے ہی نہیں تھا کہ انسان کہیں بچتے ہوں، ان کے مزاج، ان کی سوچ، ان کی فکر، ان کا معیار سب الگ الگ ہو اور ان میں کبھی تنازع نہ ہو، یہ تو ممکن ہی نہیں تھا۔ اسی لیے اللہ نے یہ نہیں کہا کہ تم میں تنازع نہیں ہونا چاہیے، یہ کہا کہ ان تنازعتم، گویا اس بات کو تسلیم کیا کہ تم میں تنازع ہو سکتا ہے۔ جب تم میں تنازع ہو جائے فردوہ الی اللہ والرسول، تم اس تنازع کو اللہ اور اس کے رسول پر پیش کرو، یہ اس کا حل پیش کیا۔ پھر کسی سیاستدان کے پاس، کسی اور کے پاس جانے کی ضرورت نہیں، ڈائریکٹ قرآن و حدیث پر اس مسئلے کو پیش کرو، قرآن و حدیث جو اس کا حل تمہیں دے، پھر اس سے وہ حل تم حاصل کرو۔ جزاک اللہ قاری صاحب، بہت خوب آپ نے گفتگو کی۔ ابھی ہمیں بریک پہ جانا ہے، بریک سے آنے کے بعد انشاءاللہ اس موضوع کو ہم مزید آگے لے کے چلتے ہیں۔ جی السلام علیکم، پروگرام میں واپس آپ کو جی خوش آمدید کہتے ہیں۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں جناب مختلف مسالک سے تعلق رکھنے والے علماء کرام، جن کے اندر علامہ اسلم رحمان الحسینی صاحب تشریف رکھتے ہیں، ان کے ساتھ جی علامہ حسین مسعودی صاحب تشریف رکھتے ہیں، اور ان کے ساتھ ہمارے نعت خواں سجاد صاحب تشریف رکھتے ہیں۔ مولانا سید الیاس شاہ صاحب یہاں پر موجود ہیں ہمارے ساتھ، قاری خلیل الرحمن جاوید صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ جی پروگرام اشتہار پہ وقفے سے جانے سے پہلے ہماری بات چل رہی تھی قاری خلیل الرحمن جاوید صاحب سے، اور انہوں نے رہنمائی کی کہ ہمیں جو ہے وہ اتحاد کی فضا تبھی قائم ہو سکتی ہے جب ہم قرآن و حدیث کی طرف آئیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری وصیتوں کے اندر ایک وصیت پہ مجھے یاد آ رہی ہے، مطلب امام مالک کے اندر حدیث ہے، ترکت فیکم امرین لن تضلوا ما تمسکتم بہما کتاب اللہ وسنتی۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی امت کو آخری وصیت اور نصیحت یہی کی کہ آپ جو ہے وہ قرآن و حدیث سے تمسک اختیار رکھیں گے، چمٹے رہیں گے تو آپ کبھی گمراہ نہیں ہو پائیں گے۔ اس پروگرام کو آگے لے کے چلتے آپ سے اس بات کو ہم شروع کرتے ہیں۔ قاری صاحب نے کہا کہ صحابہ کے درمیان اختلاف وغیرہ اس لیے نہیں تھا کیونکہ ان کی مسجدیں جدا نہیں تھیں، اور یہ بات سمجھ میں آنے والی ہے کہ صحابہ اختلاف رکھتے تھے، ان کے درمیان اختلاف تھا لیکن کئی باتوں کے اوپر، اور یہ ایک نارمل ہے۔ جیسے وہ صحابی آئے صحیح مسلم کے اندر اس کی تفسیر موجود ہے، انہوں نے کہا جی جہاد عبد الترین عبادت ہے، ایک نے کہا کہ جی وہ حاجی کو پانی پلانا، قرآن اتر گیا جعل تم سقایۃ الحاج، چونکہ ہر مسئلے کا حل قرآن و حدیث کے اندر موجود ہے۔ صحابہ کرام نے اپنا حل پیش کیا، اللہ رب العالمین نے نبی کے ذریعے ان کی رہنمائی کی۔ تو صحابہ کی مساجد الگ نہیں تھیں، جس کی وجہ سے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ان کے اختلافات نہیں تھے، یعنی اختلافات سے مراد آپس کے اندر کوئی فرقہ واریت نہیں تھی، تفرقہ بازی نہیں تھی۔ ہماری مساجد جدا ہونے کی وجہ سے کہیں ایسا تو نہیں کہ ہم ایک دوسرے کے اوپر فتوی بازی کر رہے ہیں، کفر و شرک کے ایک دوسرے کے اوپر جو ہے لعن طعن کر رہے ہیں؟ اس پہ آپ کیا کہیں گے؟ کیسے ممکن ہے کہ ہماری مسجدیں ایک ہو جائیں، بریلوی کی مسجد میں دیوبندی، شیعہ کی مسجد میں اہل حدیث آگے کھڑا ہو جائے، آپس میں باہمی کیسے ہوگا معاملہ؟ اس کو کیسے دیکھتے ہیں آپ؟ جی دیکھیں، آپ نے جو بات کی کہ صحابہ کرام کے درمیان تفرقہ بازی نہیں تھی اور مساجد جدا جدا نہیں ہوئی، جی تو بات دراصل یہ ہے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی اجمعین میں جو اختلاف تھا وہ مسائل فقہیہ میں یا مسائل فروعیہ میں تھا۔ جی جیسے کہ مشہور واقعہ ہے کہ بنو قریظہ کی جب جنگ کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی اجمعین کو بھیجا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں ایک بات کہی کہ عصر کی نماز بنو قریظہ میں جا کر ادا کرنا۔ اب صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی اجمعین میں یہاں پر دو گروہ ہو گئے، ایک نے یہ سمجھا کہ شاید عصر سے پہلے پہلے ہمیں وہاں پہنچنا ہے، ایک نے یہ سمجھا کہ نہیں عصر ہی وہیں ادا کرنی ہے۔ تو ایک جماعت نے راستے میں عصر ادا کی، ایک نے وہیں پہنچ کر ادا کی۔ تو میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے جب یہ مسئلہ پیش ہوا تو میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ دونوں ہی حق پر تھے، انہوں نے اپنے اجتہاد سے جو فیصلہ کیا ٹھیک کیا،
اب وہاں پر اختلاف اگر نظریات کا ہوتا، اگر عقائد کا ہوتا، جیسے کہ ہمارے ہاں ہے نور و بشر کا مسئلہ، علم غیب حاضر ناظر کے مسائل، اور دیگر اہل بیت رضوان اللہ تعالی مجمعین کے درمیان جو مختلف تفرقہ بازی ہمارے اندر مختلف مسالک میں پائی جاتی ہیں، یہ تمام تر چیزیں صحابہ اکرام میں نہیں تھی. یہی وجہ ہے کہ عقائد و نظریات کی فرق نہ ہونے کی وجہ سے ان کی مسجدیں جدا جدا نہیں تھیں. ہمارے ہاں معاملہ یہ ہے کہ مساجد میں تو میرے خیال میں کسی بھی مکتب فکر کی مسجد ایسی نہیں ہوگی جس میں یہ بورڈ نمایاں ہو کہ یہاں دیوبندی نہیں آ سکتا، یہاں شیعہ نہیں آ سکتا، یہاں اہل حدیث نہیں آ کئی جگہوں سکتا. پر میں آپ کو بتاتا ہوں، میں نے کلپس دیکھے ہیں کہ کچھ لوگوں نے دوسرے مسلک کے لوگوں کے بیگز اٹھا کے باہر پھینکے کہ آپ ہمارے مسلک سے تعلق نہیں رکھتے، یہاں پر آپ کیسے تبلیغ کر رہے آگئے. ہاں دراصل یہ تو انتہائی تعصب کی فضا ہے. اب یہاں پر معاملہ الٹ ہے جس کی طرف میں جانے ہی والا تھا. دیکھیں، نماز ایک ہے نماز پڑھنا اور ایک ہے باقاعدہ نماز پڑھانا. جی، تو یہاں پر یہ دو چیزوں کا فرق ہے. نماز جہاں تک پڑھنے کا تعلق ہے تو ہر مکتب فکر کی مساجد کے اندر تقریباً اجازت ہے کہ آئیں ہماری مسجد میں نماز پڑھیں، کوئی روک ٹوک نہیں ہے. اصل معاملہ یہ ہے کہ جماعت کروانا، وہاں آ کر دین کی بات اپنے یعنی نقطہ نظر کو دوسرے لوگوں پر لاگو کرنا یا دوسرے لوگوں کو اس طرف دعوت دینا، تو یہ ظاہر سی بات ہے یہ ایک فتنے کو دعوت دینے والی بات ہے. اچھا، کیونکہ آپ ایک جگہ پر جہاں پر ہیں تو 10 آپ کو سننے والے ہیں، 10 دوسرے کو سننے والے ہیں. جب وہ 10 دوسرے کو سننے والے اور 10 اس کو سننے والے آپس میں بحث و مباحثہ کریں گے تو نتیجتاً فتنہ ہی آئے گا. اور قرآن مجید کے اندر آیا کہ الفتنۃ اشد من القتل، کہ فتنہ جو ہے یہ قتل سے بھی زیادہ سخت ہے. تو لہٰذا یہاں پر جب اتنی گروہ بندی ہے تو کچھ اصول و ضوابط بنانے پڑیں گے. اصول و ضوابط کے لیے ضروری ہے کہ وہاں پر منتخب نمائندگان ہوں، جیسے کہ مسالک کے مساجد ہوتے ہیں ان کی انتظامیہ ہو، وہ ایک امام کو فکس کریں، اسی امام کے پیچھے اقتداء سے نماز کی جائے. جی نہیں میں بالکل آگے کی طرف جا رہا ہوں، تو اس طرح یعنی کہ گروہ بندی ختم کی جا سکتی. علامہ صاحب مختصر آپ اس کے حوالے سے بتائیے کہ حضرت صاحب نے فرمایا کہ ہم مسجدوں کے مصلے اور مسجدوں کے ممبر و محراب ایک دوسرے کو نہیں دے سکتے، اور عوام کا یہ کہنا ہے کہ جب تک یہ کام نہیں ہوگا ہمارے اختلافات ختم نہیں ہوں گے، ہمارے دلوں کی دنیا ختم نہیں ہوں گی. تو اس ضد کو کیسے ختم کیا جائے؟ مختصر الفاظ میں بات. دیکھیے، تو مسجد کے باہر جو ہے نا وہ اللہ کا گھر لکھا جائے، فرقوں کا گھر نہ لکھا جائے. بہترین بات. ایک جملے میں بات سے مختصر میں نہیں کر سکتا تھا کہ جب تک ہم اللہ کے گھر کو اللہ کا گھر نہیں بنائیں گے، میرا گھر، اس کا گھر، اس کا گھر، اس فرقے کا گھر، اس فرقے کا گھر، اس فرقے کا گھر، تب تک یہ مسئلہ حل نہیں ہوگا. ایک تو پہلی چیز، جتنے اچھا قلیل یا کثیر اس پہ بحث نہیں ہے، ٹھیک ہے نا. حق قلیل ہو یا کثیر ہو، غالب اسی نے آنا ہے. تو لہٰذا آپ تو اپنا کردار ادا کریں نا، آپ آغاز کریں نا. آپ انتظار میں کیوں ہے کہ آخری فرد ہم ہوں گے اتحاد کرنے والوں میں؟ آپ پہلے فرد کیوں نہیں بنتے اتحاد کے داعی بننے میں؟ ہر شخص یہی سوچے گا نا کہ وہ آخری شخص میں ہوں یا میں پہلا ہوں. پہلا بننا چاہیے. کون کر رہا ہے؟ ہر آدمی کو پہلا بننا چاہیے. ہر آدمی کو. ہم میں سے کوئی پہلا بننے کو تیار نہیں ہے نا. نہیں، انشاءاللہ یہ بیٹھک تیار ہو گئی ہے اور آگے چلے گی. اور اسی بہت ساری چیزیں بہت خوبصورت علامہ صاحب نے بات کی کہ یہ بیٹھک انشاءاللہ اس لیے تیار ہوئی ہے کہ ہم انشاءاللہ اتحاد کی بنیاد پر، اور لازمی قرآن حدیث پہ کسی کا اختلاف نہیں ہے، قرآن و حدیث کے پلیٹ فارم پہ انشاءاللہ ہم نے ایک ہونا ہے. البتہ جہاں تک ایک حدیث بھی آپ نے استفادہ کیا تھا، تو ایک حدیث اور بھی ہے جو بڑی مشہور ہے اور سب کو معلوم بھی ہے کہ انی تارک فیکم الثقلین کتاب اللہ و عترتی اہل بیتی و ان تمسکتم بہما لن تضلوا بعدی حتی یرد علی الحوض. یعنی یہ وحدت کے حوالے سے اس حدیث کو میں جو پیغام دینا چاہتا ہوں کہ انی تارک فیکم الثقلین، میں تمہارے درمیان دو بڑی بھاری قیمتی چیزیں دے کے جا رہا ہوں، قرآن اور اہل بیت. ایک قرآن اور ایک میرے اہل بیت. ٹھیک ہے. شک نہیں. اور کیا ہے، یہ دونوں تمہاری رہنمائی کریں گے، تمہیں کیا ہے تفرقہ بازی سے بچائیں گے. تفرقہ بازی سے بچائیں گے. کہاں تک ضمانت دی رسول نے؟ ان قبل لفی ضلال مبین. میرے رسول کے آنے کا مقصد کیا تھا کہ ضلالت اور گمراہی میں جو پڑی ہوئی انسانیت تھی اس کو نکال کے عرش تک پہنچا دیں، معراج بندگی کو دلا دیں. یہ میرے رسول نے اپنا کام انجام دے دیا. اس کے بعد کی ضمانت کہ اب دوبارہ انسانیت تاریکی اور پستی کی طرف نہیں جائے گی، اس کے لیے کہہ رہے ہیں حتی یرد علی الحوض، یہاں تک کہ تم میرے پاس حوض کوثر تک متحد آؤ گے. تو ایک چیز یہ حدیث جو آپ نے استعمال کی، یقیناً حدیث چاہے وہ آل رسول ہوں یا حدیث مبارکہ ہو، اس میں فرق نہیں ہے. جی علامہ صاحب بالکل میں آپ اور یہاں ایک میں صرف جملہ کہہ دوں، وقت بالکل ختم ہو گیا، کہ اب ہم ائمہ
ताहिरीन यानी आले रसूल को देखते हैं तो 260 साल रसूल की ज़िंदगी को मिला लें तो ज़ाहिरी तौर पे तमाम अदवार, तमाम मौक़े आए हैं जिसके अंदर कहीं पर भी आप ये नहीं दिखा सकते कि आले रसूल ने कोई एक बारीक सा भी ऐसा अमल किया हो जिससे वहदत उम्मत पारा होती हो, बल्कि हर कदम पर, हर मौके पर यही तो बताया रसूल ने कि हमारे असहाब, हमारे अहले बैत ये तुम्हें वो रास्ता सिखाएंगे कि जिससे इंतशार से तुम बच सको। बिल्कुल सही, आपने दुरुस्त फरमाया। अहले बैत यकीनन कुरान और हदीस के अंदर वो भी दाखिल है, चूँकि कुरान और हदीस की अतात ये अहले बैत कोई अलग चीज़ नहीं है, मैं ये समझता हूँ। आपकी तरफ आना चाहूँगा जी, आप इसमें ये फरमाइएगा कि जैसे कि अभी बात हमारी हुई, अल्लामा साहब ने फरमाया कि हम अपनी मसाजिद के मेंबरों महराब एक दूसरे को नहीं दे सकते, तो क्या कोई ऐसी सूरत मुमकिन है कि हमारी मसाजिद के मेंबर, हमारी मसाजिद के मुसल्ले एक दूसरे के लिए खुलें और हमारे सीने की जो तंगियाँ हैं वो दूर हो सके? इस पे मुख्तसर रोशनी डालिएगा। जी देखिए, सबसे बड़ी बात है कम्युनिटी। हमारे यहाँ जो इस वक्त इख्तिलाफात जितने वसी दर्जे तक फैल चुके हैं, सबसे मुश्किल काम अपनी कौम को इस बात का कायल करना, क्या मसाजिद की इंतज़ामिया, मसाजिद के ज़िम्मेदारान वो इस बात के लिए एग्री और तैयार हैं कि कोई दूसरी मस्जिद का ज़िम्मेदार, कोई दूसरे मसलक का आदमी आकर उनकी मस्जिद में उनकी अकायद की बात करे, जहाँ आइम्मा का मुत्तहिद होना और उनका आपस में मिल बैठ कर इत्तेहाद की बात करना वो भी अपनी जगह मुसल्लम है। लेकिन हमारे यहाँ जो कम्युनिटी है इस वक्त जितनी ज़हनसाजी हो चुकी है, क्या हम अपनी कौम को, अपने अपने मानने वालों को इस बात का कायल कर सकते हैं कि वो अपनी मसाजिद में किसी दूसरे को इस काम की इजाज़त दे दें? कौम ही इस काम के लिए अब तैयार नहीं, उसके लिए हमें तैयार करना है ना? बहुत ज़्यादा मेहनत की ज़रूरत है और उसके बाद जाकर ये काम मुमकिन हो जाए। अल्लाह के लिए तो कोई मुश्किल नहीं है, लेकिन बज़ाहिर उसकी कोई सूरत नजर बस इसके लिए आप उलमा इकराम ने ही, मेरा ख्याल है, और लोगों का एक शिकवा ये भी होता है कि जब उलमा इकराम किसी प्लेटफॉर्म पे बैठते हैं, किसी टीवी चैनल पे बैठते हैं, किसी स्टेज के ऊपर जीनत बनते हैं, तो इनकी इत्तेहादी फिजा बड़ी अच्छी लगती है। लेकिन यही उलमा इकराम माजरत के साथ हम जब अपनी मसाजिद में जाते हैं तो इतनी ज़्यादा यानी शिद्दत वाली हमारी तकारीर होती हैं कि हमारी आवाम खुद मुतनफ़िर हो जाती है। हम इत्तेहाद कहाँ से करें? कारी साहब, आपकी तरफ आऊँगा कि ये जो बात आपने आखिर में कही थी कि सहाबा की मसाजिद अलग नहीं थी, इख्तिलाफात के बावजूद वो एक मस्जिद में नमाज पढ़ते थे, इख्तिलाफात अपनी जगह पर थे, तो इस वक्त जो कैफियत बनी हुई है, हमारी मसाजिद जुदा हैं और इस कैफियत में हम कैसे, इवन कि मैंने खुद बल्कि सुना कि एक शख्स ये कह रहे थे कि इमाम काबा के पीछे नमाज नहीं होती, बैतुल्लाह हमारा मरकज़ है, बैतुल्लाह मुसलमानों का मरकज़ है। मैं खुद अभी पिछले दिनों गया तो मैंने देखा कि मुख्तलिफ मसालिक के लोग वहाँ पे बैठे हुए और दर्स भी दे रहे हैं बाकायदा। तो अगर बैतुल्लाह के इमाम के पीछे नमाज नहीं होती, जो कि हमारा मुसलमानों का मरकज़ है, तो फिर इत्तेहाद क्या मुमकिन है? किसी सूरत कैसे हो सकता है? इत्तेहाद तो दूसरी बात है, पहले ये भी पूछें कि उनका हज भी हुआ कि नहीं, अच्छा, उम्रा भी हुआ कि नहीं, कि जिस इमाम के पीछे मेरी नमाज ही नहीं होती, मैं लाखों रुपए लगाकर वहाँ बैतुल्लाह। इस पर मैं तारिक जमील साहब को सुन रहा था, वो बड़े अफसुर्दा और गमगीन थे कि ये ऐसा कैसे। लोग होटलों में नमाज पढ़ते। अच्छा, लोग होटलों में, ये हकीकत है? हाँ हकीकत है, बिल्कुल होटलों में नमाज पढ़ते। दूसरी बात यह कि हजरत ने मस्जिद कमेटी पर बात डाल दी और अपनी जान छुड़ा ली कि जी मस्जिद कमेटी जो है वो, मैं ये कहता हूँ अगर उस मस्जिद के मुतवल्ली आप हैं, आप उसी मस्जिद के मुतवल्ली हैं, बनवाई भी आपने, रजिस्टर्ड भी आपके नाम है, सब कुछ कागजात डॉक्यूमेंट आपके नाम है, क्या आप इनको इमाम बनने के लिए इजाज़त देंगे? वहाँ नहीं देंगे। बात तो आप इंतजामिया पे नाम बात डालें ना। बैठक का फायदा क्या है? फिर बैठक का क्या तो फायदा? आप इब्तिदा करें, आप पहले इनको मुसल्ला दे दें। इसकी फिर बैठक का फायदा देखिए, इब्तिदा आप कर दें। अब ये हम अपना मुसल्ला इनको दे दें। जैसे क़ौलु क़ौलन सदीदा की अमली तफसीर, ये बात वाज़ेह कर, क़ौलु क़ौलन सदीदा की आपने अमली तफसीर पेश कर। अब मेरी बारी है, एक जुमला मेरी बारी है। आप काफी टाइम हो गया, वक्त थोड़ा सा रह गया। पहली बात तो ये है कि ये इस तरह मुमकिन नहीं है इत्तेहाद, और इसीलिए हम इमाम दूसरे को नहीं बना सकते। हम ये चाह रहे हैं कि एक जगह पर हमारे अजसाम जमा हो जाएं, अजहान और कुलूब वो बिखरे पड़े हों। तो असल जो चीज है वो कुलूब को एक करने की, कमाल गुफ्तगू, दिल को एक करने की है, अजहान को एक करने की है। जब हमारी सोच, हमारी फिक्र जब तक एक ना होगी, जिस्म तो हम जहां दस्तरखान होगा हम इकट्ठे होकर बैठ जाएंगे, वो अपने आगे से खाएंगे, मैं अपने आगे से खाऊंगा। वो ये जिस्म का, और यही
اقتدار والے جو ایوانوں میں یہی سوچ پائی جاتی ہے کہ اجسام ایک ہوں، اذہان ایک نہ ہوں. اگر اذہان ایک ہو گئے تو پھر ہمارا اقتدار گیا. صحیح. جو آپ نے شروع میں کہا تھا نا کہ ان کو لڑاؤ اور ان پر حکومت کرو، وہ فارمولہ جبھی ممکن ہے کہ جب ہمارے ذہن ایک نہ ہو پائے، ہماری سوچ ایک نہ ہو پائے، ہماری فکر ایک نہ ہو پائے. صحابہ کرام میں، اہل بیت میں جو ایکا تھا وہ تقوی کی وجہ سے تھا. صحیح. اللہ کا ڈر تھا، اللہ کا خوف تھا، نبی کی محبت تھی، نبی کی سنت کی پیروی کا جذبہ تھا، اور یہ جذبہ ان کو جدا نہیں ہونے دیتا تھا. اب آپ دیکھیں قرآن مجید کی جو آیت وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا جو پڑھی جاتی ہے، اس میں بھی اللہ تعالیٰ نے دعوت کیا دی ہے؟ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ. یہ جو فرقوں کی دعوت ہے نا، جب تک ہم فرقوں کی دعوت نہیں چھوڑتے، حبل اللہ رسی کو اگر شیعہ بھی پکڑے کھڑا ہو، دیوبندی بھی پکڑے کھڑا ہو، اہل حدیث بھی پکڑے کھڑا ہو، اور بریلوی دیوبندی بھی پکڑے کھڑا ہو، تو ہم نے ایک رسی کو پکڑا ہوا ہے، ہمیں کوئی الگ کہہ ہی نہیں سکتا. صحیح. اس لیے کہ ہم ایک رسی سے جب بندھے ہوئے ہیں، اور قرآن نے یہی دعوت دی، اور صحابہ کرام کے پاس اتحاد ہونے کا، یہی متحد ہونے کا یہی فارمولہ تھا. اب آپ دیکھیں جب تک لڑتے رہے، خون کے پیاسے رہے، جب تک ان میں توحید نہیں آئی تھی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب تک اعلان نبوت نہیں فرمایا، ایک دوسرے کے خون کے پیاسے تھے. جب آپ نے توحید کی روح ان کے اندر پھونکی، وہ جو خون کے پیاسے تھے وہ شیر و شکر ہو گئے، وہ شیر و شکر ہو گئے. تو وہ فارمولہ جب تک اب ہم لاگو نہیں کریں گے، میرا امام جب تک محمد رسول اللہ نہیں بنے گا، میں اہل حدیث نام چھوڑنے کو تیار ہوں. صرف قرآن اور حدیث، قرآن اور حدیث کی پیروی ہو. اب لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ صحابی اہل حدیث تو نہیں کہلاتا تھا، دیوبندی نہیں کہلاتا تھا، بریلوی نہیں کہلاتا تھا، شیعہ نہیں کہلاتا تھا، لیکن یہ تو تھے نا کہ وہ صحابہ کرام قرآن و حدیث کو فالو کرتے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرتے. کوئی بھی جھگڑا ہوتا اور جی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے تو یہ تو ہر کسی کا کہنا ہے کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہی پیروی کرتا ہے اور قرآن و حدیث کی پیروی کرتا ہے. یہ میرا خیال ہے ٹائم ہمارا کافی لمبا ہوتا جا رہا ہے، ہم وقفے کی طرف چلے جاتے ہیں، واپس آ کے اس موضوع کو ہم دعویٰ سب کا یہی جی دعویٰ سب کا یہی کہ قرآن و حدیث کی پیروی کرتے ہیں. کوئی بھی ایسا شخص نہیں ہے جو کہے کہ قرآن و حدیث کے علاوہ ہم کسی چیز کی پیروی کرتے ہیں. جی بہت عمدہ گفتگو چل رہی ہے، چاروں علماء کرام بہت خوبصورت اپنے مسالک کی طرف سے نمائندگی بھی کر رہے ہیں، اور اس بات کے حل کی طرف لگے ہوئے ہیں کہ ہم کس طرح سے امت کو جوڑ سکیں. وقفہ ایک بیچ میں آ چکا ہے، اس لیے بات کو ہم ختم کریں گے، وقفے کے بعد آ کے اس بات کو ہم جوڑتے ہیں. جی السلام علیکم. پروگرام میں واپسی، اور پروگرام کے اندر ہم نے جس بات کو چھوڑا تھا اس بات کو قاری خیرالرحمن جاوید صاحب سے ہم دوبارہ شروع کر دیتے ہیں کہ قاری صاحب کا کہنا تھا کہ اس وقت جو حل ہے وہ ہے قرآن و حدیث، اور قرآن و حدیث کی طرف ہم آ جائیں سارے مسالک تو انشاءاللہ یہ سب کی رہنمائی کے لیے کافی ہوگا. لیکن میرا سوال یہ تھا کہ جتنے یہاں پر میرے معزز مہمان بیٹھے ہیں، علماء کرام بیٹھے ہیں، ان سب کا کہنا یہ ہے کہ ہم قرآن و حدیث ہی کے ماننے والے ہیں. تو قاری صاحب آپ کیا کہیں گے؟ جی ایک ہوتا ہے دعویٰ جی اور ایک ہوتا ہے عملی نمونہ. جی دعویٰ تو سب کا ہے کہ عملی نمونہ سب کے پاس یہی ہے. پہلی بات یہ ہے کہ جو حدیث انہوں نے جیسے پڑھی تھی کہ تفترق امتی علی 73 ملتاً وتفترق امتی علی 73 ملتاً کلہم فی النار الا ملۃ واحدہ قالوا من ہے یا رسول اللہ. جب صحابہ نے پوچھا وہ 73 میں سے ایک خوش نصیب کون ہوگا جنت میں جائے گا، آپ نے کسی بھی جماعت کا نام نہیں لیا. اگر آپ جماعت کا نام لیتے تو آج میری مسجد پر، ان کی مسجد پر، ان کی مسجد پر، ان کی مسجد پر، سب کی مسجد پر وہی نام لکھا ہوتا اور کام وہی ہم کر رہے ہوتے جو آج ہم کر رہے ہیں. اللہ کے رسول کی حکمت تھی، آپ نے نام کی طرف اشارہ نہیں کیا بلکہ کام کی طرف اشارہ کیا. فرمایا ما انا علیہ و صحابی. جس جماعت کے پاس یہ طریقہ جو آج میرے اور میرے صحابہ کے پاس ہے، اور جب ہم لفظ صحابہ کہتے ہیں نا اس میں اہل بیت شامل ہوتے ہیں. کبھی سننے والے ہمارے ناظرین سامعین یہ نہ سمجھیں کہ ہم اہل بیت کا نام نہیں لیتے. صحابہ میں اہل بیت شامل، جی بالکل وہ اس میں شامل ہوتے ہیں. تو وہ جس پر میں اور میرے صحابہ ہیں، جس کے پاس وہ طریقہ ہوگا، وہ طریقہ دیکھنے کے لیے ہمیں 1400 سال پیچھے جانا پڑے گا. اور 1400 سال پیچھے آپ ایک ہی چیز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پکڑ لیں. فرض کر لیجئے آپ نماز ہی لے لیں، آپ نماز لے لیں، اور دنیا میں قرآن مجید کے بعد صحیح ترین کتاب بخاری شریف ہے، جس کو سوائے میرے خیال اہل تشیع کے
बरेलवी मकदा फ़िक्र, देवबंदी मकदा फ़िक्र, अहल हदीस मकदा फ़िक्र सारे मानते हैं असहुल कुतुब बाद किताबिल्लाह सहीह बुखारी, उसमें किताब सलात का बाब निकालें और उसमें देखें कि 1400 साल पहले रसूलुल्लाह की नमाज क्या थी और आज आप देखें वो नमाज किस मस्जिद में है। अगर इनकी मस्जिद में है तो जी बिस्मिल्लाह, आप इस यही लग जाएं, यही हक पर है। कारी साहब, लेकिन ये भी कह रहे हैं हमारी मस्जिद में भी वही नमाज है। जी, आप क्या कहेंगे इस बारे में कि आपकी नमाज क्या वही नमाज है जो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिसके लिए कहा सल्लू कमा रअयतुमूनी उसल्ली? सहाबा किराम की बात हजरत ने की, थोड़ा सा इसी को आगे बढ़ा देते हैं। सहाबा का सबसे बड़ा पैगाम यह था कूनू मिसलना, हमारी तरह हो जाओ। इसलिए सहाबा किराम के दरमियान अमन, सलामती, भाईचारगा, हर एतबार से सहाबा किराम की दावत यही थी हमारी तरह हो जाओ। मतलब ये हमने जैसे अकीदा अल्लाह के नबी से लिया, जैसे हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने हमने दीन सीखा, जैसे आप अलैहिस्सलाम से अखलाक सीखे, जैसे हुजूर अलैहिस्सलाम से माशरत, मईशत, कारोबार, हर एतबार से जो कुछ हमने आका से लिया है वो हमने उम्मत को हमारी तरह बन जाओ तो सब उसमें आ जाएंगे। यकूनु मिसलना, यानी जो कुछ हमने आका से लिया और हमने उसमें कौल और फेल में कोई दो नंबरी और कोई तजाद नहीं था। इसलिए सहाबा किराम ने उस दावत को फैलाया और सहाबा किराम उस दावत को लेकर चले और फिर पूरी दुनिया में फैले और उससे अमन भी फैला और उससे दीन भी फैला और सहाबा किराम ने अपना लोहा भी दुनिया में मनवाया। माशाल्लाह, बहुत खूब। अल्लामा साहब, मुख्तसर अल्फाज के अंदर आप भी ज़रा फरमा दीजिएगा कि जैसे कि सभी का कहना है हम कुरान व हदीस के फॉलोअर हैं, हम कुरान व हदीस को मानते हैं, हमारी नमाज वो नमाज है जो नमाज नबवी है, तो आप इस बारे में क्या फरमाएंगे कि क्या आपका भी यही दावा है कि आप कुरान व हदीस के फॉलोअर हैं, नहीं आपके मसलक जिसके आप पे नुमाइंदे बैठे हैं और आपकी नमाज वही नमाज है जो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की है? अच्छा, अब इसमें वक्त तो है नहीं कि बात की जा बिल्कुल सके, तो एक लाइन में जवाब यह है बेहतरीन करेंगे आप कि मकतब तशय्यो की तमाम नमाजें, ठीक है ना, तो वो आसान मैं कर देता हूँ ताकि बात बिल्कुल वाज़ेह हो जाए कि सही बुखारी जिसको आपने कहा कि हम नहीं तस्लीम करते, हम तस्लीम असा के लिहाज से नहीं हदीस के लिहाज से तस्लीम करते हैं, ठीक है। हदीस की किताब है, मोतबर किताब है, इसमें कोई शक व शुबे की गुंजाइश नहीं, लेकिन हमारे पास इससे ज़्यादा मोतबर किताबें हैं, लिहाजा हम उसकी तरफ चले जाते हैं। चूँकि हम थोड़ा सा एक फ़र्क करते हैं कि दर वालों में और घर वालों में, तो वो फ़र्क हम ज़्यादातर रिवायात लेते हैं घर वालों से, आप लेते हैं ज़्यादातर दर वालों से, ठीक है। ये एक छोटा सा फ़र्क है, कोई ख़ास फ़र्क नहीं है। घर वाले हों दर वाले हों सब एक ही हैं, वो इख्तलाफ के उन्वान पे नहीं बात हो रही, यहाँ इत्तिहाद के उन्वान पे बात हो रही है। लिहाजा वो चीज़ हमारी नमाज टोटल आपको सही बुखारी से आप ले लीजिए, अगर वो मिल जाए तो ठीक हो गई और वरना मुश्किल में आ जाएगी। बाकी आगे चलते हैं और एक जुमले में सिर्फ जुमला कह दूं मैं कि ये हल कैसे है, तो हल ये है कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, कि मोहम्मद से वफा तो हम तेरे हैं। ये जहां, ये पाकिस्तान, ये इत्तेहाद, ये दुनिया, ये चीज़ें क्या लौह कलम आपको दे देंगे, लौह कलम तेरे हैं। बहुत खूब फरमाया। आखिरी जुमला, हमारी असास है और उसी पे ही जाके तमाम मकादी व फ़िक्र का नुक्ता नज़र रहता है, उसी से जाकर इब्तदा होती है, वहीं जाकर इंतहा होती है। लेकिन कुरान और सुन्नत को जिन्होंने समझा है उनकी पैरवी भी निहायत ज़रूरी है, क्योंकि हदीस की तदवीन जो हुई है वो बाद में जाकर हुई है। लेकिन उनसे कबल अगर हम अइम्मा अरबा को देखते हैं, जैसे इमाम आज़म अबू हनीफ़ा, तो वो पहले के भी हैं। उन्होंने जिस चीज़ को कुरान से समझाया, जिन तलामीज़ा, जिन असातिज़ा के सामने वो जानवे तलम्मुज़ हुए, उन्होंने बहुत कुछ ले लिया और उनके शागिर्दों की रिवायात इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह लेते हैं। तो मेरे ख्याल में उन्होंने जो भी तहकीक पेश की है वो भी तहकीक को हम यूँ ही नहीं रख सकते, बल्कि उससे भी इस्तिफादे की निहायत ज़रूरत है। मेरा ख्याल है ये जुमला मुनासिब नहीं है कि तदवीन हदीस की बाद में होगी। हज़रत अबू हुरैरा खुद कहते हैं अब्दुल्ला बिन कुरान की भी बात में ही हो गई, अब्दुल्ला बिन अम्र बिन आस से वो मुझसे ज़्यादा हदीसें जानते हैं, चूँकि मैं सिर्फ अपने जहन पर तकिया करता था और वो लिखा करते थे। तो हदीसें उस वक्त भी लिखी जाती थी। हाँ, ये आप कह सकते हैं बुखारी बाद में आए, मुस्लिम बाद में आए और फलां इमाम बाद में आए, लेकिन हदीसें उस वक्त भी लिखी जाती थी। अलबत्ता अरब के हाफ़िज़े बहुत मिसाली होते थे, वो पूरे शजरे उनको याद होते थे, जो शादी पे, पूरे दीवान भी लिखे होते थे, अशआर भी लिखे होते थे, काबे पे लगे हुए होते थे। चीज़ अलग है, लेकिन हदीस को बाद में कहकर इसलिए टालना। फिर इमाम साहब इमाम हनीफा रहमतुल्लाह अलैह, अगर उनकी फ़िक़ा को भी अगर हम लें
تو وہ کیا آج کی چیز ہے؟ قاری صاحب ٹائم بالکل اختتام پر ہے، باقی وہ بات بھی تو انشاءاللہ- آج کی چیز جی جی نہیں بالکل بالکل درست کہہ رہے ہیں جی۔ پروگرام آپ نے دیکھا، پروگرام کے اندر الحمدللہ چاروں مسالک کے نمائندے موجود تھے جنہوں نے بہت ہی خوبصورت انداز میں اتحاد امت کے موضوع پر گفتگو کی، اور پروگرام کا یہ حصہ جناب رضوان سویٹس جن کی لانڈھی اور کورنگی کے اندر برانچ ہے ان کی طرف سے پیش کیا گیا ہے، بلکہ انہوں نے ہمارے محترم علماء اکرام کے لیے گفٹ ہیمپرز بھی بھیجے ہیں۔ قاری صاحب آپ لوگوں کے لیے میٹھے میٹھے سے جو ہے وہ ٹاپک شاید کڑوا تھا لیکن مٹھائی بہت میٹھی ہوگی، اور انشاءاللہ اس موضوع کو اس ٹاپک اس سے زیادہ میٹھا کوئی ماشاءاللہ کیا بات ہے جی علامہ صاحب کی۔ تو اسی کے اوپر جی ہم آپ سے اجازت چاہیں گے اس دعا کے ساتھ کہ اللہ کریم ہمیں حق اور سچ کی سمجھ عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔